And I always promised myself that whenever I got this opportunity, I would raise the first and foremost, the most important question about when anyone in the Western world blasphemes our Prophet, peace be upon him, it is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet, that how he lives in our hearts. It was up to us to explain to the Western people that the amount of pain they cause us when they ridicule or mock our Holy Prophet. And we must know that in the West, people do not treat religion the way we Muslims. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ये कब तक वीडियो को वॉच किया होगा, पहले हमने अपलोड किए। तो ये वीडियो ये उसके मुताबिक है, ये भी मैं यहाँ की वीडियो है जो पहले आपने देखी, मेरे कब को वॉच की, पसंद आई। तो ये आज भी मैं यहाँ के ऊपर वीडियो है, तो वीडियो को देखें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को शेयर करें। तो आइए देखते हैं वीडियो कैसी है। जब तक आपका कप्तान खौफज़दा नहीं तो आपको किसी से डर है? इमरान खान के जैसा चाहिए हम सबका कप्तान आया, देखो इमरान खान आया। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार आजमाऊंगा। अल्लाह कुरान शरीफ में हमें कहता है। बेशक। वो क्यों कहता है? सही। वो आपके ईमान को आजमाता है मजबूत करने के लिए। ऐसी बात है। जब आप एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं आप और मजबूत हो जाते हैं। और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या होगा आपकी पार्टी का? देखिए, केसेस तो फ्रिवलस हैं, लेकिन जेल में ये डालना चाहते हैं, वो जेल में इसलिए डालना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि मैं कैंपेन ना करूं। ये मैच खेलना चाहते हैं कैप्टन के बगैर, और उनको डर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह अगर डिस्क्वालीफाई हो जाऊं या मैं जेल में चला जाऊं तो इनके किसी तरह ये इनकी चांसेस बेहतर हो जाएंगी। मैं सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारक देता हूँ कि इसके बावजूद कि पूरा क्रैकडाउन हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तकरीबन सारी लीडरशिप या जेल में है या अंडरग्राउंड है, छुपी हुई है, उसके बावजूद जिस तरह पब्लिक निकली और इस चीज़ के ऊपर जो कि हर मुसलमान को तकलीफ़ देती है कि कुरान की जो बेहुरमती की गई स्वीडन के अंदर और आज़ादी राय के आड़ लेके उसके पीछे छुप के की गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ज़िंदा कौम की तरह, और अपने कारकुनों को मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदा कौमें ही निकलती हैं हक सच के लिए और इंसाफ के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि हमने कम से कम पाकिस्तान से एक आवाज़ उठी पुरअमन तरीके से कि ये हमें इस चीज़ ने तकलीफ़ दी है और आप आज़ादी राय की आड़ लेके लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन दूसरी जो बात, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया कर 9 मई को जिस तरह मुझे वहाँ से अगवा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं रजिस्ट्री में बैठा हुआ था, तो जिस तरह मुझे अगवा किया गया कमांडो एक्शन में, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया और उसमें 2 चीज़ें वाज़ेह हो गई कि एक कि ये गैर कानूनी था और गैर आइनी था। जो तरीका इन्होंने जिस तरह मुझे वहाँ से अगवा किया है वो गैर कानूनी भी था और गैर हमारे आइन के ख़िलाफ़ भी था। और ये भी उसमें आया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कि जब मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि क्या हुआ मुल्क के अंदर, तोड़ फोड़ हुई, आग लगी, कितने बड़े एहतजाज हुए। मुझे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था क्योंकि मुझे तो इन्होंने नज़रबंद किया हुआ था। तो ये भी चीज़ वाज़ेह हो गई क्योंकि मेरे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं, पता नहीं कितने 30-40 केस कर चुके हैं अब तक,
کہ یہ میری ایمان پہ سب کچھ ہوا ہے، یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، یہ جو جلایا گیا اور جو احتجاج ہوا. تو میں آج یہ سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آ گیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے وہاں سے جس طریقے سے مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے شیشے توڑے رجسٹری آفس کے، اسے پتہ نہیں تھا وہاں کے سٹاف کو ڈنڈے مارے، ان کی کمپیوٹر اور اکوپمنٹ کو توڑا، میرے لوگوں کو جو گارڈز تھے ان کو مارا، وکیلوں کو مارا، مجھے سر پہ ڈنڈا لگا. اور پھر جس طرح ایک دہشت گرد اور مجرم کی طرح وہ جو کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، ساری دنیا نے وہ پھر دیکھا جس طرح مجھے انہوں نے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے. اور پھر دنیا میں خبر کیا گئی کہ جی کرپشن کے اوپر عمران خان کو پکڑا. یہ تو غلط بات ہے. وہ آدمی جو اس ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے خیراتی پروجیکٹس کے لیے، جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جس پہ اعتماد کرتی ہے اپنے پیسے سے، اس سے بڑا تو کوئی اعتماد نہیں کہ جب لوگ اپنے پیسے سے کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا پیسہ وہ امانت دار ہے، جس کو سپریم کورٹ نے پہلے صادق اور امین بھی کہا ہے، جس نے سارے پاکستان کے ایوارڈز جیتے ہوئے ہیں، جو 50 سال سے ساری دنیا کے اندر پاکستانی کو دنیا جانتی ہے، اور جس نے اپنی طرف سے کرکٹ کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا انٹیریئر منسٹری ذمہ داری اٹھائے گی اس کی؟ کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ اور کیا نیب چیئرمین اس کی ذمہ داری لے گا جو ہوا میرے ساتھ؟ صحیح. اور میں اب اس سے آگے چلتا ہوں. جب مجھے یہ جس طرح اٹھایا گیا اور اب ثابت ہو گیا کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون کے خلاف تھا، تو کیا ہماری پارٹی کو یہ حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اب تو اگر ثابت ہو گیا نا کہ یہ قانون توڑ کے مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا اور جس طرح مجھے ذلیل کیا گیا، تو کیا ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو جب اس طرح اسے کیا جائے، تو کیا اس کی پارٹی کو حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اور یہ میں پھر واضح کر دوں، آئین ہمیں کہیں جگہ پہ روکتا نہیں ہے پرامن احتجاج سے، کہ جی کنٹونمنٹ میں احتجاج ہو یا جہاں بھی ہو، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں. یہ ہمیں آئین ہمیں حق دیتا ہے. ہمیں توڑ پھوڑ کا حق نہیں دیتا، ہمیں جلانے کا حق نہیں دیتا، اور وہ سارے ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. میں نے سپریم کورٹ میں جب مجھے بتایا چیف جسٹس صاحب نے، میں نے اس کی مذمت کی، اور انہوں نے وہ لکھا اپنے آرڈر کے اندر. اور میں نے کہا کہ 27 سال میں آج تک میں نے کبھی اپنی جماعت کو یہ نہیں کہا کہ کسی قسم کی انتشار کے اندر شامل ہے. میری سٹیٹمنٹس ہیں. جب ہمارے سے ظلم بھی ہوا 25 مئی کو، جب ہمارے اوپر جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ ہمیں بغیر کراؤڈ ہے ان کا ڈنڈے مار کے ٹھیک کرو، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر جو ہمارے نکلے ہوئے تھے پرامن احتجاج کے لیے، ان کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا، میں نے اگلے دن اسی دن رات کو ہوا، صبح کو میں نے اپنا دھرنا کینسل کر دیا. اور میری اس تقریر سننے میں نے ادھر کہا کہ میں انتشار نہیں چاہتا. 26 نومبر کو 4 لاکھ لوگ جمع ہوئے پنڈی کے اندر، اور وہ سارے تھا کہ ہم نے پرامن ایک مارچ کرنی ہے وہاں سے اسلام آباد. وہاں جنہوں نے 30,000 پولیس جمع کر لی. تو مجھے پھر پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہی جو 25 مئی میں انہوں نے اس باری پھر وہی کرنا ہے. اور مجھے خوف تھا کہ اتنی زیادہ پبلک ہے اور وہاں خون خرابہ ہوگا. میں نے کینسل کر دیا. میں نے اسلام آباد کی مارچ 26 نومبر کو کینسل کی. اور اس کے بعد یہاں 8 مارچ کو جب ہم پرامن ہماری الیکشن کی ریلی نکلنے شروع ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر جب حملہ کیا، پھر وہ میں نے ریلی کینسل کی میری تقریر. تو میں نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے 27 سالوں سے. تو وہ سامنے آ گیا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے کہ مجھے تو جب پہلی دفعہ پتہ چلا میں نے تب کہا
مذمت کی. اور اس کے علاوہ میں نے خود دیکھی. اب یہ جو ہمارے لوگوں کا احتجاج ہے اس کو غداری کہہ دیا گیا ہے کہ ملک سے غداری ہوئی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ غداری کس نے کی؟ کیا ڈنڈے مار کے ایک پارٹی کے سربراہ کو اور اس کے لوگوں کو مار کے اور غیر قانونی طور پہ اغوا کرو اور پھر ہم سمجھیں کہ جی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائے گی پارٹی؟ وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی. وہ احتجاج کرے تو وہ غداری ہوگی اب. اور ان کو ساروں کو جیلوں میں 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. سینئر لیڈرشپ ساری جیل میں, ابھی ساری انڈر گراؤنڈ ہے. 9 مئی سے اب تک ہر روز لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. ہر روز لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں, گھر توڑتے ہیں, پولیس گھر لوٹتی ہے, 7 نامعلوم افراد آتے ہیں, چوری کرتے ہیں. میاں اسلم اقبال کی بیٹی کے سارا جہیز چوری کر کے لے گئے. کل وہاں بنو کا ہمارا ایم پی پختون یار 40 لاکھ کا وہاں اس کے گھر پہ سونا پڑا ہوا تھا, زیور پڑا تھا, وہ چوری کر کے لے گئے. یہ کون سی دنیا میں اس کی اجازت ملتی ہے؟ کون سے قانون کے تحت؟ اور صرف سزا مل رہی ہے کہ جی آپ نے 9 مئی کو احتجاج کیوں کیا؟ کیونکہ اب تو واضح ہو گیا نا کہ ہمارا احتجاج جائز تھا, گنڈے بن چکے گنڈے. کیونکہ غیر قانونی طور پہ پھر سے میں کہتا ہوں آئین توڑ کے مجھے اٹھایا گیا ہے, اور جس طرح اٹھایا گیا ہے اس کا ریئیکشن آنا تھا. اور میرا اگلا سوال ہے کہ کس نے پلان کیا سب کچھ؟ کیونکہ یہ جس نے بھی پلان کیا, کیا وہ چاہتے تھے کہ یہ ریئیکشن ہو؟ کیا یہ جان کے کیا گیا؟ کیونکہ اور طرح کی بھی تھے. اگر پکڑنا تھا وارنٹ دکھاتے. پولیس, میں نے چلنے سے پہلے کہا کہ اب مجھے پکڑنا ہے تو وارنٹ دکھاؤ, پولیس آگے لے جائے. تو وہاں سے اس طرح بھی, لیکن کیوں یہ جان کے کیا؟ بالکل. اور مجھے یہ شک ہے پری پلان تھا سب کچھ. یہ ریئیکشن پتہ تھا اس کا ریئیکشن ہونا ہے, اور اس ریئیکشن سے پہلی تیاری کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے, کیسے انہوں نے تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے, جو ابھی تک کوشش ہے. چاہتے تھے کہ لوگ باہر نکلے. پھر اب تو گائس سب لوگوں کو ویڈیو دیکھی. ویڈیو شروع میں فنی تھی لیکن لاسٹ میں جو آپ بالکل غلط تھا. یہ انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا, یہ ایسا نہیں کر رہا. میرے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہوئی ویڈیو لائک کرے, شیئر کرے, چینل کو سبسکرائب کرے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.